अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। मैं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नाज़रीन, मौत से फरार और उस फरार को यकीनी बनाने के लिए डीएनए के वो पुरसरार रास्ते जिन्हें खोज लिया गया है और अब हम उस दौर के बहुत करीब है जब हम दूध और दही की तरह हुस्न जवानी 500 साल कम से कम 500 साल की जवानी और मौत से तभी छुटकारा हासिल किया करेंगे। और ये सब कुछ हमारे जिस्म और दिमाग में निस्ब टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के जरिए होगा। ये डिवाइसेस बराह रास्त हमारे डीएनए को ऑपरेट कर रही होंगी और हम कुदरत के दिए मुनासिब हुस्न जवानी और जहानत को बाईपास करके उम्र का जो हमारा हिस्सा है, टाइम पीरियड है नेचुरल, उसको बाईपास करके बहुत सारा एक्स्ट्रा मार्जिन हासिल कर लेंगे। अब ये सारा कुछ कैसे होगा, इसकी साइंसी तहरीक कैसे बनी, कैसे वो कामयाबी की तरफ गामजन है, ये दोनों चीजें, ये सारी हिस्ट्री हम पिछली 2 वीडियोस में आपके सामने बयान कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी सर्विसेज का मकसद, अगर ये सारे मंसूबे कामयाब होते हैं तो क्या आलमी कंपनीज का मकसद पैसा कमाना होगा? हरगिज नहीं। उनकी सिर्फ एक मार्केट फॉरेक्स रोजाना $73 ट्रिलियन का बिजनेस करती है। पैसा उनका इस मामले में मकसद नहीं है। अब नाज़रीन, अगर इन सर्विसेज के एवज पैसा आलमी कंपनीज का मकसद नहीं है तो फिर असल सीन क्या है? नाज़रीन, इसे बायो हैकिंग वारफेयर कहते हैं। ये मुस्तकबिल की वो जंग है, वो हथियार है जो आपकी जमीयत, आपकी शख्सियत, आपकी अक्सरियत, आपका एटमी पावर होना और अपने दिफा में आपने जितने भी खुफिया मंसूबे बना रखे हैं सबको दुश्मन के मुकाबले में बेअसर कर सकता है। ऐसे वक्त में आप 25 के बजाय अगर 100 करोड़ भी हो जाए तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप सब दुश्मन की हार्ड ड्राइव के कैदी होंगे। आपकी सांसें उनकी डेटा कॉलोनी में चल रही होंगी। आपका डीएनए, नेचुरल स्क्रिप्ट और दिमाग की पूरी एक्टिविटी कहीं पर स्क्रीन पर देखी जा रही होगी और हो सकता है कि वहां से आपको मॉडिफाई करके रीट्यून किया जा सके। अब नाज़रीन, और अगर मुस्तकबिल में बायो हैकिंग पर तजुर्बात कामयाब होते हैं जिसकी तरफ हालात तेजी से गामजन है, तो फिर ऐसी सूरत में 2 तरह के लोग मुस्तकबिल की जंगों में महफूज होंगे। पहला वो जिसने ये जंग का नक्शा ईजाद किया होगा, जो इस हथियार का खालिक होगा, और दूसरा वो जो सारी दुनिया छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में पनाह लेने के लिए गुम हो जाएगा। तो ये 2 तरह के लोग इस जंग में महफूज रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बायो हैकिंग वारफेयर के पूरे नक्शे को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और इसका हल क्या है। अगर दुश्मन की तरफ से अटैक होता है, दुश्मन आपकी किन चीजों से खौफजदा होकर इस किस्म के जो मुस्तकबिल के वारफेयर है उनकी तरफ आ रहा है, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज सारी जो तस्वीर है, पिक्चर है, उसको क्लियर करने के लिए आप ये 2 वीडियोस भी आप फौरन से देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या फिर आप टाइटल सर्च करके भी यूट्यूब से इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप मेरी तरह बहुत सारा दिमागी काम करते हैं, पढ़ना पढ़ाना आपकी फील्ड है, तो फिर आपको नेचुरल ब्रेन फूड की ज़रूरत है। ऐसा फूड जिसमें दिमाग की पावर के लिए तमाम अज्जा खालिस्तन शामिल हों। उसके लिए आप alkhalis.pk पर मिल्क फ्रूट नामी नेचुरल ब्रेन फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुकम्मल ऑर्गेनिक फूड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल ब्रेन बूस्टर केमिकल नहीं डाला गया। और इसके अलावा घी और जंगली शहद के लिए ये एक alkhalis.pk मुकम्मल ट्रस्टेड साइट है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया अब ऐसी जंगों की तरफ जा रही है जहां पर अफवाज को मैदान में उतारने की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाए। बराह रास्त जिस्मों को हैक करके या नज़रियात को हैक करके सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। आज के दिन तक तो रिपोर्ट ये है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हथियार जो है वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर इसराइल जो कर रहा है गजा के मामलात के अंदर 80% जो हथियार हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हैं और वो खुद से टारगेट के लिए फैसला लेते हैं और अटैक करते हैं। इस तरह कम से कम जो अफरादी पावर है वो मैदान में उतारना पड़ती है। तो ये आज का नक्शा है। लेकिन मुस्तकबिल की 2 जंगें, जिनमें से एक तो कामयाबी से उसका आगाज हो चुका है,
جس کو بایولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں، یعنی مصنوعی وبائیں پیدا کرنا، مصنوعی بیماریاں پیدا کرنا اور اس سے کسی بھی ملک کی اکانومی کو ہٹ کرنا، کسی بھی ملک کی آبادی کو ہٹ کرنا اور وہاں سے اپنے سیاسی اور کاروباری مقاصد حاصل کرنا۔ یہ آج ہو چکا ہے، ماضی میں 2020 میں ایک اس کی بہت بڑی مثال ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کا پرو ورژن، اس کا نیکسٹ ورژن ہے بایو ہیکنگ، یعنی انسانی جسم کو براہ راست ہیک کرنے کی کوشش کرنا یا اس کو ہیک کرنا۔ دیکھیں، یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ ماضی میں آپریشن MK الٹرا کے ذریعے امریکن CIA اور سائنٹسٹ نے مل کر انسانی جسموں کو، دماغ کو ہیک کرنے کی ایک کوشش کی تھی، لیکن اس بار تھوڑی سکیم الگ ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ وہ سارا منظرنامہ ہے، آپ کو میری باتیں بڑی عجیب و غریب لگ رہی ہوں گی، کیونکہ ہمارا جو اوور آل نیشنل انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج ڈکے کے گھر میں کیا پکا ہے، یا پھر ہمارا پورا جو کنٹری ہے وہ بدو بدی اور ناچات فتح علی، اس طرح کے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ عالمی سطح پر ہماری غفلت اور بے خبری پر دنیا کیسے کام کر رہی ہے، دنیا کی یونیورسٹیز میں آخر کیا سوچا جا رہا ہے مستقبل کے حوالے سے۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو اسرائیل کی ہیبرو یونیورسٹی میں لیے چلتا ہوں، جہاں پر ایک شام پروفیسر یوول نوح ہراری، جو کہ اسرائیل کا سائنسی اور فکری دماغ ہے، ان کی کتابیں دنیا کی بیسٹ سیلنگ جو رینک ہے اس کے اندر آتی ہیں، اور یہ سائنٹسٹ اور ہسٹورین ہے۔ یہ مستقبل کی جنگوں کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں میں آپ کو سنواتا ہوں، اور آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ میں ان کی گفتگو کو ساتھ ساتھ ڈبنگ بھی کرتا جاؤں گا۔ And what will happen to politics in your country in 20 years when somebody in San Francisco or in Beijing knows the entire medical and personal history of every politician, every judge, and every journalist in your country, including all their sexual escapades, all their mental weaknesses, and all their corrupt dealings? Will it still be an independent country? Or will it become a data colony? ذرا سوچئے اس ملک کی سیاست کا کیا حشر ہوگا۔ فرض کریں آج سے 20 سال بعد کوئی قوت فرانسسکو اور بیجنگ کے ججوں، صحافیوں اور سیاسی لیڈرز کی تمام اندرونی بایولوجیکل معلومات اور میڈیکلی معلومات کو حاصل کر لیتی ہے، یعنی ان کے DNA کے نیچرل سکرپٹ تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ وہ قوت آپ کے ججوں، صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کی دماغی معلومات، ان کی فطری کمزوریوں اور گناہ کاری کی خفیہ ترین معلومات کو اگر جان لیتی ہے تو کیا وہ ملک آزاد ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ محض ایک ڈیٹا کالونی بن جائے گا۔ When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. It's the rise of digital dictatorships that will monitor everyone all the time. کیا پھر آپ کو وہاں فوج کشی کی ضرورت ہوگی؟ ہرگز نہیں، آپ وہاں ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہوں گے، اور یہ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا دور ہوگا۔ This danger can be stated in the form of a simple equation, which I think might be the defining equation of life in the 21st century. B times C times D equals R, which means 21ویں صدی میں اس جدید جنگ کو ایک ریاضیاتی فارمولے کی شکل میں سمجھا جا سکتا ہے، B ضرب C ضرب D ضرب AHH۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack humans. B سے مراد آپ کی بایولوجیکل وہ شخصیت ہے، یعنی آپ کا DNA، آپ کے دماغ میں چلتے خیالات، آپ کے پورے وجود کے اندر جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، یہ وہ ساری معلومات ہے جسے آپ ذہانت بڑھانے کے لیے، اپنی عمر 500 سال تک لے جانے کے لیے جو ڈیوائسز اپنے جسم میں انسٹال کریں گے، ان کے ذریعے آپ اس ساری معلومات کو دشمن کی ہارڈ ڈرائیو تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد پلس C یعنی کمپیوٹنگ پاور۔ دشمن آپ کی صحت کے معاملات اور آپ کا جو DNA کا نیچرل سکرپٹ ہے اس کو اپنے کنٹری کے اندر بیٹھ کر، کنٹرول روم کے اندر بیٹھ کر اسکرین پر آپ کی بایولوجیکل جو پوری شخصیت ہے اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ اب ناظرین، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر 1947 میں
ہندو اور انگریز کو پتا ہوتا کہ محمد علی جناح جو ہے وہ ان کے جو باڈی سیلز ہیں ان کا جو باڈی کیمیکل ہے وہ تقریباً 6-7 مہینے زیادہ سے زیادہ 1.5 سال تک چل سکتا ہے, اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, ڈیڈ ہو جائے گا. تو کیا آج پاکستان بنتا؟ اسی طرح اگر علامہ محمد اقبال کے خیالات پر حملہ آور ہونا ممکن ہوتا تو کیا آج وہ مصور پاکستان کے نام سے جانے جاتے؟ ہرگز نہیں. اور اسی چیز کو کرنے کے لیے مستقبل کی بایو ہیکنگ وارفیئر کو ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کمپیوٹنگ پاور کے ذریعے کسی بھی انسان کے ذاتی خیالات کو جاننا, پھر اس کو بدلنے کی کوشش کرنا یا بدلنا. اس کے علاوہ اس کے صحت کے ذاتی معاملات کو جاننا, پھر اس کے بعد اس صحت کو موڈیفائی کرنے کی قابلیت کو حاصل کرنا کمپیوٹنگ پاور کے ذریعے. اور اس کے بعد فارمولے کا تیسرا حصہ پلس ڈی, یعنی انسان کا وہ مکمل ڈیٹا جس کے بعد کمپیوٹر کیلکولیشن کرے گا کہ یہ انسان, یہ لیڈر جو اس وقت ہمارے دشمن کنٹری کے اندر بول رہا ہے اور اس کی آواز بڑی دبنگ ہے, اس کے نظریات بڑے جامع ہیں, یہ دراصل انسانوں کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کو کمپیوٹر یہ فیصلہ کرے گا کہ کس طرح اس کو قابو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پلس AHH, یعنی ایبلٹی ٹو ہیکس آف ہیومنز, انسانوں کو ہیک کیا جا سکے گا اس کے بعد. اب ناظرین, اگر آپ نے میری پچھلی 2 ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس کے اندر ہم نے موت کو سسپینڈ کرنے اور عمر کو 500 سے 1000 سال تک لے جانے اور اس کے بعد ذہانت کو بڑھانے کے لیے جو تجربات کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, وہ سارے تجربات, وہ سارے جو پروگرام ہیں وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہو سکتے ہیں, یا بعد میں ان پروگرامز کو, ان تجربات کو کامیابی کے بعد ان ایجنڈوں کے لیے, بایو ہیکنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے گا. ایسا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. اب ناظرین آگے سنتے ہیں کہ یوول نو ہراری جو ہے وہ آگے مزید اس ویڈیو میں کیا کہتے ہیں. If you know enough biology and you have enough computing power and data, you can hack my body and my brain and my life, and you can understand me better than I understand myself. اگر آپ میرے بارے میں تمام بایولوجیکل معلومات یعنی DNA کی خفیہ پیچیدگیاں جو مجھ کو منفرد بناتی ہیں کو جان لیتے ہیں تو آپ میرے جسم, میرے دماغ اور میری زندگی کو ہیک کر سکتے ہیں. You can know my personality type, my political views, my sexual preferences, my mental weaknesses, my deepest fears and hopes. You know more about me than I know. آپ مجھ کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. میں انسانوں کی کس قسم سے ہوں, میرے سیاسی نظریات, میری جنسی ترجیحات, میری نفسیاتی کمزوریاں, میری گہری مایوسی اور امید سے بھری فیلنگز. A system that understands us better than we understand ourselves can predict our feelings and decisions, can manipulate our feelings and decisions, and can ultimately make decisions for us. ایک سسٹم جو یہ سب کچھ جانتا ہوگا, پھر وہ میرے جذبات اور فیصلوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لے گا اور وہ انہیں بدل بھی سکے گا. اب معزز خواتین و حضرات, ایک طرف انسانی زندگی کو 500 سے 1000 سال تک لے جانے کی سائنسی کاوشیں, انسانی صحت کو بہترین بنانے کے جو پورے منصوبے ہیں اور ان کے اوپر کامیابی سے جب کچھ مارجن حاصل بھی کر لیا گیا ہے, اور اس کے بعد انسانی ذہانت کو فطری ذہانت سے بہت آگے لے جا کر یونیورسل, ایکسٹرا یونیورسل انٹیلیجنسی دینے کے سہانے خواب. 25 سال کے بعد جسم کو بوڑھے ہونے سے بچانے کے لیے جو تجربات ہیں, یہ سارے تجربات ایک طرف, اور دوسری طرف پروفیسر یوول نو ہرانی کی یہ ساری گفتگو عالمی قوتوں کے در حقیقت پس پردہ جو ان کے عزائم ہیں, یہ تصویر کی دونوں سائیڈیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس جنگ میں اگر یہ مستقبل میں بایو ہیکنگ وارفیئر شروع ہوتی ہے تو اس جنگ میں آپ کا صلاح الدین ایوبی کیسا ہوگا؟ آپ کیسے اپنے قومی راز محفوظ رکھ پائیں گے؟ دشمن کے خلاف آپ کا جو ایٹم بم ہے وہ کتنا زیادہ مؤثر ثابت ہو پائے گا جبکہ وہ آپ کے دماغ میں چلتے حساس ترین کوڈز کو بھی ریڈ کر رہا ہوگا. اچھا جی, یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران صاحب آسان تو پھر وہ جی ڈیوائس ہے, دماغ والی ڈیوائس ہو وہ استعمال ہی نہ کریں گے,
یا جسم میں کوئی عمر بڑھانے کے لیے, صحت بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی ڈیوائس جو ہے وہ چپ انسٹال نہیں کروائیں گے. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک ایسے شخص کا مقابلہ کیسے کریں گے جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایکسٹرا ذہانت اختیار کر کے ایک یونیورسل شخصیت بن کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوگا. اس کی گفتگو, اس کے منصوبے اور اس کی جو شخصیت ہوگی وہ آپ سے 1000 درجے زیادہ معتبر اور بہتر لگ رہی ہوگی. تو اس وقت آپ اس ذہانت کا مقابلہ کیسے کریں گے جس کے پیچھے پورا گوگل کھڑا ہوگا اور آپ محض اپنی ذاتی یادداشت کے اوپر فیصلے یا گفتگو کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑا فرق آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں نہیں عمران صاحب, ہم کند ذہن رہ لیں گے, ہم عام سی عقل والے بندے رہ لیں گے, لیکن ہم وہ چپ استعمال نہیں کریں گے. تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب مرض الموت آپ کو نکل رہی ہوگی, آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ محض 2-4 مہینے, سال کے بعد مرنے والے ہیں, لیکن بچنے کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ چپ اپنے جسم میں انسٹال کر لیں جو آپ کے ڈی این اے کو ریپیئر کر کے آپ کو کوئی 50 سال, 100 سال, 200 سال زندہ رہنے کا موقع دے سکتی ہے, آپ کو جوان رکھ سکتی ہے, آپ کی صحت کی حفاظت کر سکتی ہے. تو اس وقت آپ خود کو اس قسم کی ڈیوائسز کو استعمال کرنے سے کیسے روک پائیں گے؟ موت تو ویسے بھی ایک کائناتی خوف ہے, تو اس سے بھاگتے بھاگتے آپ کہاں تک جائیں گے؟ آپ یقیناً خود کو روک نہیں پائیں گے. اچھا, یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں, مستقبل میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ آج اپنے جہادی دوست جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بڑے جوش کے ساتھ ترانے بھی سنتا ہے, بولتا بھی ہے اور ان کو نیست و نابود کرنے کی باتیں کرتا ہے, آپ اس کو کہیے کہ اس جاسوس کے بغیر کچھ دن نکال کر دکھا دے. پتہ بھی ہے کہ یہ جاسوس ہے, یہاں سے ڈیٹا چوری ہوتا ہے اس موبائل سے, آپ اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ مہینے, کچھ دن گزار کے دکھا دے. آپ کا امیر بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے, یہ ایک ایسا دور ہوگا جس سے بچنا تقریباً جو ہے وہ ناممکن ہوگا. اب آپ یقیناً بیٹھ کر سوچئے کہ مستقبل کی جنگ کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے, آپ کا صلاح الدین ایوبی کیسا ہوگا. یہ پوائنٹ میں آپ پر چھوڑ کر اگلے پوائنٹ کی طرف چلتا ہوں, اگلے نقطے کی طرف چلتا ہوں. دنیا افواج کی جنگ چھوڑ کر ہارڈ ڈرائیو کی جنگ کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ کیوں ہارڈ ڈرائیو کے ذریعے انسانوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ ناظرین, اس کا جواب بہت سادہ ہے. امریکہ ہو, اسرائیل ہو, دنیا کا کوئی بھی طاقتور ملک ہو, وہ دوسرے ملکوں کے اندر اپنا اثر رسوخ قائم رکھنے کے لیے, اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ایک پیٹرن اختیار کرتا ہے. وہ ایک وہاں پر اشرافیہ کا ایک ایسا نیٹ ورک تیار کرتا ہے جو خود تو بہت عیاشی اور مزے سے رہتا ہے, یعنی ان کو پوری کی پوری وہی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں جو کہ ایک عام شہری کو ہونی چاہیے, لیکن اس ملک کے اندر عام شہری بھوک اور مفلسی کے اندر گزارا کرتا ہے. یہ ایک عام سا سادہ سا پیٹرن ہے. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ اور اسرائیل کا جو اشرافیہ ہے وہ اپنی طاقت رفتہ رفتہ یا تیزی سے کھو رہا ہے, اور اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. دیکھیے, پہلی وجہ ہے کہ آزاد معیشت, لوگوں کی انفرادی سطح پر آزاد معیشت. آج میں اور آپ بھی اے آئی ٹول کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں جہاں سے امریکن بینکس پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. آج میں اور آپ بھی ویسے ہی کاروباری شخصیت بن سکتے ہیں بہت تھوڑے پیسے سے, جیسے کہ دوسرے بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں وہ شخصیات ہیں. ہم اپنے گھر کے کمرے کے اندر بند رہ کر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بزنس کر سکتے ہیں. تو اشرافیہ جو لوگوں کو بھوک اور مفلسی کے اندر دبا کے رکھتا تھا اور اس کے ذریعے وہ کنٹرول کرتا تھا, تو ایک طرح سے آزاد معیشت کی وجہ سے جو کنٹرول ہے وہ قدرے کمزور ہوا ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کے متعین کردہ اشرافیہ کی کمزوری یا کمزور ہونے کی دوسری وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا نے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ, 2 رنگوں کے اندر مختص کر دی ہیں. آج ہر ملک کا عام شہری اپنے ایک ایک قومی مجرم کو نہ صرف پہچانتا ہے بلکہ اس کی تاریخ اور اس کے بیانیے کی تاریخ اور اس کے بیانیے کا سیاسی ایجنڈا بھی پہچانتا ہے. ہر عام شہری جانتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے حقوق پر کب کب کس نے اور کیسے ڈاکہ مارا. سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں 2 رنگوں کے اندر مختص ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے عالمی سطح پر کئی ملکوں کے اندر فری ڈیموکریسی ابھرنے کے امکانات قوی روشن ہو گئے ہیں. اور آزاد جمہوریت یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے سمجھنے کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے.
آپ ناظرین خود دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پر اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے والا شرافیہ موجود ہے وہاں پر ان ملکوں کے اندر آپ فلسطین کا پرچم بھی نہیں لہرا سکتے. تو آزاد جمہوریت اسرائیل اور امریکہ کے لیے یا دوسری جو عالمی قوتیں ہیں جو دنیا پر قبضہ چاہتی ہیں ان کے لیے ایک خطرے کا سائن ہے. اور آزاد جمہوریتوں کے بعد جب اسرائیل کے جنگی جرائم اور اس کی فطری خصلتوں کے خلاف ایکٹیو ہوگی، آزاد جمہوریت کے بعد جب دنیا اس کے خلاف متحرک ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ایک تیسری جنگ کا آغاز بھی ہو جائے، تو پھر اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ اگر اتنے دلیر ہوتے تو آپ اور مجھ پر فقط ٹاؤٹ ہی چھوڑتے. تو اس سے ان کے اندر کے خوف جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں، اور اس چیز کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے، آزاد جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے ممکنہ طور پر بایو ہیکنگ وارفیئر کا جو ایک منصوبہ ہے وہ بنایا ہے. اور ناظرین اس کا حل یہ ہے کہ دشمن آپ کے سوشل میڈیا شعور سے خوف زدہ ہے. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں، آئی ٹی سیکھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سیکھیں، اور آپ اپنی آزاد معیشت کو مزید آزاد کریں، مضبوط کریں، کیونکہ دشمن اسی چیز سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے. وہ اس طرح پھر آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. اور آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تیسری جنگ کا، یہ سوشل میڈیا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ آپ کا آن لائن پیسہ کمانا، یہ تیسری جنگ کا میدان ہے. اور آپ اس جنگ کے وہ واحد شخص بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ایسا اے آئی ٹول ایجاد کر جائے، ایک ایسا سافٹ ویئر ایجاد کر جائے جو جسم کے اندر بایو ہیکنگ کو اپلائی ہونے سے روک سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اشرافیہ کے بوجھ کے نیچے سے نکلیں، آپ آزاد معیشت اختیار کریں، آپ آئی ٹی کے اندر اپنی جو مہارت ہے اس کو تیز سے تیز کریں، کیونکہ یہ مستقبل کا جہاد ہے. سو ناظرین یہ تھی ہماری اس ویڈیو میں بایو ہیکنگ کے حوالے سے گفتگو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.